अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अमेरिका से जावेद राठौर का सलाम। दोस्तों, आज का जो मेरा मौजू है गुफ्तगू का बड़ा मुख्तलिफ है। शायद आप लोगों के लिए दिलचस्पी का बायस ना हो, लेकिन मेरा ख़्याल है कि इसको सुनना और समझना बहुत ज़रूरी है। शायद आपको मालूम हो कि आज इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, और इंसानी हकूक़ क्या है और कहाँ कहाँ पामाल हो रहे हैं और कैसे पामाल होते हैं, इसको समझना ज़रूरी है। दोस्तों, यूनाइटेड नेशन के क़याम के बाद 16 फरवरी 1946 को दुनिया के अक्सर ममालिक ने मिलकर एक अदारा बनाया था जिसे यूनाइटेड नेशंस कमीशन फॉर ह्यूमन राइट UNHCR कहा जाता है। फिर उसके बाद 2 साल के अंदर बहुत सारे ममालिक एक लिस्ट पर एग्री हुए कि ये ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हैं और ये ह्यूमन राइट्स जो इनएलियनेबल फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स हैं जिनकी प्रोटेक्शन ज़रूरी है, उस पर जब इत्तफाक हो गया तो फिर सारे मुल्कों ने जनरल असम्बली के ज़रिए इस लिस्ट को मंजूर करवाया और इसको नाम दिया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। तब से ह्यूमन राइट्स के लिए काम किया गया यूनाइटेड नेशन की सरपरस्ती में मुख्तलिफ ममालिक ने, और अभी 2006 में आकर उसी यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर ह्यूमन राइट्स का नाम तब्दील करके उसका नाम रख लिया गया यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल, HRC, ह्यूमन राइट्स काउंसिल। दोस्तों, यूं तो ह्यूमन राइट्स के हवाले से काफ़ी काम हुआ, लेकिन जितना काम हुआ उससे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई। और वो वायलेशन कैसे हुई, इसके बहुत सारे असबाब हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा सबब और बड़ी वजह जो है ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन की, वो जंगें हैं जो मुख्तलिफ ममालिक दूसरे ममालिक के ऊपर मसलत कर देते हैं। चूँकि जंगों से कोलेट्रल डैमेज होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो जाता है, स्कूल, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग सेंटर्स तबाह हो जाते हैं, लोगों के घर तबाह हो जाते हैं, तो एक मैसिव किस्म का ह्यूमन राइट्स वायलेशन होता है, जिसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। इराक़ की सूरत हाल आपके सामने मौजूद है, अफ़गानिस्तान की सूरत हाल आपके सामने मौजूद है, फिर आपके सामने यमन की सूरत हाल मौजूद है, और अभी आप देखें कि यूक्रेन में जो कुछ हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारे जो असबाब हैं, इनमें जंग सबसे बड़ा सबब है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का। और बदकिस्मती ये है कि जंगें मुसल्लत करने वाले ममालिक ही सबसे ज़्यादा ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन हैं। यानी इनके एक हाथ में तो डंडा होता है और दूसरे हाथ में लॉलीपॉप होता है। अब दूसरा जो सबब है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, वो ये है कि बाज़ ममालिक का अपने पड़ोसी ममालिक के ऊपर जंग मसलत कर देना, या उनके कुछ हिस्से पर कब्ज़ा कर लेना, या उस कब्ज़े को मुस्तहकम करने की कोशिश करना, तो उसमें भी ग्रॉस ह्यूमन राइट्स वायलेशन होती है। कोलेट्रल डैमेज होता है, लोगों का राइट ऑफ असेंबली, राइट ऑफ स्पीच जो है वो मुतासर होता है। इस सिलसिले में कश्मीर और फ़लस्तीन बहुत बड़ी मसाले हमारे सामने मौजूद हैं कि किस तरह कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों की ज़मीनों के ऊपर कब्ज़ा किया जा रहा है, डेमोग्राफिक्स चेंज किए जा रहे हैं, और बहुत ज़्यादा ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है। अगली जो कैटेगरी है वो ये है कि बाज़ ममालिक जिनके अंदर बादशाहत होती है या आमरीत होती है, वहाँ भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशन बड़ी सतह पर होती है। जिस तरह मशरक़ वस्ता के कुछ ममालिक
یا آپ نارتھ کوریا کی مثال آپ کے سامنے ہے، چین کی مثال آپ کے سامنے ہے، ایک سبب یہ ہے۔ اور پھر ایک اور جو کیٹیگری ہے وہ یہ ہے کہ بعض ریاستیں جہاں کا نظام حکومت مذہب کی بنیاد پر ہوتا ہے، وہاں منارٹیز کے لیے مشکلات ہوتی ہیں اور ان کے رائٹس بھی سلب ہوتے ہیں، جبکہ میجارٹی کے بھی ہوتے ہیں۔ اور اس کی مثال افغانستان اور ایران آپ کے سامنے ہے، اور ہندوستان بھی اس کیٹیگری میں آتا ہے، چونکہ وہاں مودی کی حکومت رائٹس پارٹی کی حکومت ہے اور وہاں اقلیتوں اور مسلمانوں کے لیے جینا دوبارہ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور کیٹیگری ہے، وہ یہ ہے کہ جمہوری ممالک جو بظاہر جہاں جمہوریتیں ہوتی ہیں لیکن وہاں پہ بیوروکریسی اسٹیبلشمنٹ زیادہ مستحکم ہوتی ہے، اور وہ اپنی خواہشات پر عمل درآمد کرنے کے لیے آئین کو بھی وائلیٹ کرتی ہے، قوانین کو بھی وائلیٹ کرتی ہے، اور وہاں بھی ہیومن رائٹس کی سچویشن بہت زیادہ خراب ہوتی ہے۔ اور اس کی مثال آپ کے سامنے پاکستان، بنگلہ دیش اور انڈیا ہے۔ پاکستان میں آپ دیکھیں کہ فورسڈ ڈس اپیرنسز، جبری طور پر لوگوں کو اغوا کرنا اور ان کا گم ہو جانا، یہ بھی ہیومن رائٹس کے خلاف ہے۔ پھر لوگوں کو رائٹ آف اسمبلی اور رائٹ آف سپیچ نہ دینا، اور جرنلسٹ کے اوپر فیک ایف آئی آر درج کرانا، ایک ایک کیس کے اوپر درجنوں بلکہ درجنوں سے زیادہ ایف آئی آر درج کرانا، اور پھر لوگوں کو اریسٹ کرنا، ان کو ٹارچر کرنا، اور حتیٰ کہ ان کو قتل کر دینا، جیسے واقعات بھی ہوئے ہیں، جیسے کہ ارشد شریف کے ساتھ جو کچھ ہوا، کچھ جرنلسٹ کو ملک سے بھاگنا پڑا، اور کچھ شہریوں کے ساتھ جو سلوک ہوا، ایون جس کے اندر ایک سینیٹر بھی ہے اعظم سواتی، کہ ایک ہی ٹویٹ کے اوپر ان کے خلاف کتنے پرچے کیے گئے، اور ابھی تک ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں ان کو گھمایا جا رہا ہے۔ یہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہے، گراس ہیومن رائٹس وائلیشن ہے۔ اور بنگلہ دیش میں بھی ایسے ہی ہوا کہ وہاں جو لوگ سیاسی طور پر مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں ان کو پراسیکیوٹ کیا گیا، حتیٰ کہ ان کو پھانسیاں بھی دی گئیں، جس میں جماعت اسلامی کے لوگ زیادہ شامل ہیں کہ انہوں نے پاکستان کے ساتھ وفاق کیوں کی تھی، حالانکہ وہاں جمہوریت ہے۔ اور پھر ہندوستان کی بھی یہی صورتحال ہے کہ وہاں جس طرح کشمیریوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، جس طرح شودر کے ساتھ کیا جاتا ہے، کرسچنز کے ساتھ کیا جاتا ہے، سکھوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، یہ بھی ایک المناک صورتحال ہے اور ہیومن رائٹس کی بڑی وائلیشن ہے۔ اور ہندوستان میں اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے جو نسل پرستی بھی ہے اور مذہبی انتہا پسندی بھی ہے، جس طرح اوپنلی مسلمانوں کی لنچنگ کی گئی، یعنی ایک ماب نے حملہ کر کے مسلمانوں کی لنچنگ کی، اور انفارچونیٹلی ایسا پاکستان میں بھی ہوا ہے کہ وہاں کرسچنز اور ہزارہ کمیونٹی نے فیس کیا ہے اور کر رہے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم ایک انسان کی حیثیت سے ہیومن رائٹس ایبیوزز کا تذکرہ کرتے ہیں تو پھر ہمیں پریجوڈس نہیں ہونا چاہیے، متعصب نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں بھی وائلیشن ہو رہی ہے اس کی مذمت کرنی چاہیے اور اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے، چاہے وہ آپ کے گھر میں ہو، آپ کے پڑوس میں ہو، کہیں بھی ہو۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس سلسلے میں بحیثیت انسان، ہر انسان کا فرض ہے کہ وہ ہیومن رائٹس کو سمجھے اور ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرے۔ انفارچونیٹلی لگتا ایسے ہے کہ ہیومن رائٹس کا یہ سلسلہ ایسے ہی رہے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اقوام، وہ معاشرے، وہ ملک جنہوں نے ہیومن رائٹس کے لیے کام کرنا تھا، انفارچونیٹلی وہ ہیومن رائٹس کو اپنے سیاسی اور اقتصادی مفادات کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اگر ان کو فائدہ نظر آتا ہے تو وہاں آواز بلند کرتے ہیں، جہاں ان کو فائدہ نہیں ہے وہاں آواز نہیں بلند کرتے۔ لیکن اس سلسلے میں بہت ساری تنظیمیں قائم ہوئی ہیں، لوکلی اور انٹرنیشنلی،
جن میں سمجھتا ہوں کہ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ کا بڑا کنٹریبیوشن ہے. انہوں نے بڑا کام کیا اور وہ بہت کام کر رہے ہیں. اور ایک اور جو مجھے نظر آ رہی ہے، ایک ہوپ نظر آ رہی ہے، ایک لائٹ انڈر دا ٹنل نظر آ رہی ہے، وہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے بعد میرا خیال ہے کہ ہیومن رائٹس کی جو سچویشن ہے، جو کنڈیشنز ہیں، اس کو اجاگر کرنے میں مدد ملی ہے کافی حد تک، اور لوگوں کے اندر اویئرنیس بھی پیدا ہوئی ہے، اور شاید اس وجہ سے کچھ تبدیلی ہو سکے. جیسا کہ آپ دیکھیں کہ رائٹ آف سپیچ ہے پاکستان میں. موجودہ حکومت نے شاید 1 ماہ پہلے ایک پاپولر چینل ARY کو بند کر دیا، اس لیے کہ وہ اپوزیشن کو سپورٹ کرتا تھا یا ان کا نقطہ نظر اجاگر کرتا تھا. تو پھر سوشل میڈیا کے پریشر کی وجہ سے، اور سوشل میڈیا نے جتنا ریئیکٹ کیا، حکومت کو چند گھنٹوں میں وہ اپنا فیصلہ واپس لینا پڑا. تو میں سمجھتا ہوں کہ سوشل میڈیا کا بڑا رول ہے، لیکن انفارچونیٹلی بعض جگہوں پہ تو سوشل میڈیا بھی بے بس ہو گیا ہے. جیسے آپ دیکھ لیں روہنگیا میں جو کچھ ہو رہا ہے، اور ہندوستان میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں اسپیشلی، کہ وہاں تو انٹرنیٹ کی سروس کو بھی معطل کیا گیا ہے، کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اور پھر وہاں تو باہر سے لوگوں کے آنے پر پابندی ہے. کئی ملکوں کے ریپریزنٹیٹیو جانا چاہ رہے تھے، پارلیمنٹرین جانا چاہ رہے تھے، ان کو روکا گیا. جرنلسٹ کو روکا گیا، ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کو روکا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، یعنی ہندوستان کی حکومت گراس ہیومن رائٹس وائلیشن میں ملوث ہے، اور تبھی وہ کسی کو وہاں جانے کی اجازت نہیں دے رہی. لگتا ہی ہے کہ وہ ڈیموگرافک چینجز کر رہی ہے باقاعدگی سے، اور ساتھ ساتھ وہ ایتھنک کلینزنگ میں بھی انوالو ہے. اجتماعی طور پر لوگوں کا تشدد اور پھر اجتماعی قبروں کا وہاں پر دریافت ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہندوستان بڑے پیمانے پر ہیومن رائٹس وائلیشن کا مرتکب ہو رہا ہے. دوستو، ہیومن رائٹس جو ہے، ہیومن رائٹس کا مطلب ہے انسانی حقوق. انسانی حقوق کا مطلب یہ نہیں کہ وہ مسلمان کے لیے ہیں یا کرسچن کے لیے ہیں یا ہندو کے لیے ہیں یا بدھسٹ کے لیے ہیں یا ایتھیسٹ کے لیے ہیں، یا وہ کالے کے لیے ہیں یا وہ گورے کے لیے ہیں یا وہ پیلے کے لیے ہیں. نہیں، ہیومن رائٹس کا مطلب ہے انسانی حقوق. ہر انسان جہاں بھی رہتا ہے، جس معاشرے کا حصہ ہے، جس مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کوئی اس کی ایتھنیسٹی ہو، ایز اے انسان اس کا حق ہے کہ وہ آزاد رہے، وہ آزادی سے جو بھی مذہب اختیار کرنا چاہے وہ اختیار کرے، وہ دنیا کے اندر ٹریول کرے، وہ اپنا ووٹ کا حق دے، اپنے نمائندے خود منتخب کرے. یہ انسان کے بنیادی حقوق ہیں، اور بنیادی حقوق کو جہاں بھی پامال کیا جائے ان کی مذمت ہونی چاہیے، اور ان کی پروٹیکشن کے لیے ہمیں کھڑا ہونا چاہیے. یہ 21ویں صدی ہے. کوئی ملک ایک ملک دوسرے ملک سے لا تعلق نہیں رہ سکتا. اب دیکھیں دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے. ایک جو آپ کے سامنے چند سال پہلے 2019 کے اختتام پہ کرونا وائرس کا بریک آؤٹ ہوا چائنا سے، ود ان نو ٹائم وہ پوری دنیا کے اندر پھیل گیا. تو اسی طرح اگر کسی ایک جگہ ناانصافی ہوتی ہے تو اس کے اثرات پوری دنیا میں پھیلتے ہیں. اور اسی لیے امریکہ کے گریٹ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ اور لیڈر ڈاکٹر کنگ نے کہا تھا، انجسٹس اینی ویئر از اے تھریٹ ٹو جسٹس ایوری ویئر. اگر کہیں بھی ناانصافی ہوگی ایک جگہ پہ تو وہ پورے معاشرے میں اس کے اثرات ہوں گے، اور جب ناانصافی ہوگی تو پھر امن نہیں ہوگا، امن نہیں ہوگا تو خوشحالی نہیں ہوگی، خوشحالی نہیں ہوگی تو آپ کی زندگی جو ہے وہ اجیرن بن کر گزرے گی، جیسا کہ تیسری دنیا کے ممالک میں انفارچونیٹلی ایسا ہی ہو رہا ہے. اپنا خیال رکھیے گا، اور دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے گا تاکہ لوگوں کو ہیومن رائٹس کا ادراک بھی ہو، احساس بھی ہو، اور وہ خیال رکھیں. اور ہیومن رائٹس یہ بھی ہیں، جس طرح اسلام میں کہا گیا ہے کہ آپ مزدور کو پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کی مزدوری ادا کریں.
اگر آپ اس سے کام لیتے ہیں اور اس کو مزدوری نہیں دیتے تو یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے، یہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ اگر آپ اپنے گھر میں اپنے فیملی کے ساتھ بھی ناانصافی کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، تو وہ بھی ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہے۔ ایک انسان بننا، اچھا انسان بننا ایک مشکل کام ہے، اور ہر ایک کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اچھا انسان بن کر دکھائیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔